लिखता, वो बंदूक से बड़ा प्यार करता है। कहते जी हमने तीर मार लिए, तीर नहीं मार लिए भाई। फरमाया बदखुल्क शख्स क़यामत में मेरे नजदीक भी नहीं आएगा। ये जो दूसरी हदीस है उसका ये अपोजिट माना फिर यही बनता है। फरमाया क़यामत में मेरे सबसे करीब वो होगा जिसका अखलाक सबसे अच्छा। क्या गौर करें अपने अखलाक पर, क्या कहां किस तरफ जा रहे हैं। और कुरान में हाथ में रख कर कह रहा हूं, हजारों लाखों देना सदका रियाकारी वाला और अजियत वाला इससे बेहतर है आप किसी के लिए अच्छा बोल बोल दें। अगर रियाकारी आ गई तो ये जो हमारी फील्ड है हदीस पाक में आता है, रियाकारी अगर आ गई तो रियाकार आलिम दीन को भी बुलाया जाएगा, रब उससे सवाल और जवाब करेगा। मफहूम ये है, वो कहेगा तूने मुझे इल्म दिया मैंने पढ़ाया है, रब कहेगा फरिश्तों पकड़ो इसे दोज़ख में डाल दो, उस आलिम को भी दोज़ख में डाला जाएगा। रियाकार अगर शहीद भी है, गर्दन भी कटा गया, इसे बुलाया जाएगा, सामने खड़ा किया जाएगा, सवाल और जवाब होंगे, कहेगा जान थी दे दी मेरी बारगाह में, कहा नहीं फरिश्ते इसे भी पकड़ो इसे भी दोज़ख में डाल दो। तीसरा सखी आएगा, बड़े माल देने वाले, वो भी सवाल और जवाब होगा, हुक्म होगा फरिश्तों इसे भी पकड़ो दोज़ख में डाल दो। वजह क्या है? इन सब की एक ही वजह है, एक ने जान दी, दूसरे ने इल्म फैलाया, तीसरे ने माल दिया, लेकिन सबकी नीयत रियाकारी की थी। सारे गए। अगर अरे रियाकारी की नीयत से जान भी कटा लो, शहीद भी हो जाओ, बदनीयती है, रियाकारी है, खुलूस और लिल्लाहियत नहीं है, तो जान भी कटवा लो तो दोज़ख जाओगे। ईद भी पढ़ा लो, चुप्पे चुप्पे दस्तार कोई मौलवी पीर कोई भी क्यों ना, ठेकेदार दीन का क्यों ना हो, रियाकारी हुई दोज़ख जा सकता है। कोई कितने दस्तरखान क्यों ना चलाता हो, रियाकारी आ गई, बदनीयती आ गई, दोज़ख जा सकता है। खुदा की इज्जत की कसम, मोमिन अगर एक दूसरे को हंसते मुस्कुराते हुए मिले, इसका मिलना भी मुस्कुराना भी सदका लिखता है। फकत नीयतों को वो देखता है। ये जाहिरी जुब्बा कुब्बा दस्तार बात की बात, वो अपने बंधु से कितना प्यार करता है। फरमाया मैंने रहमत बनाई, उस रहमत के एक हदीस के मफहूम को टच देकर अगर कहूं, वरना उसकी कोई शान हम उसको लिमिट नहीं कोई बता सकते, लेकिन हदीस में आया है तब बता रहा हूं। 500 इससे किए 99 से रहमत के मैंने अपने पास रखे। किसके लिए रखे? हमारे लिए रखे, किसके लिए रखे? एक हिस्सा रहमत का दुनिया में नाज़िल किया, उस एक हिस्से रहमत का फैज़ ये है, माँ अपने बेटे को आग में जलता नहीं देख सकती, बाप अपने बेटे को मरता नहीं देख सकता। फरमाया उस एक हिस्सा ये रहमत का फैज़ ये है कि चौपाया भी अपने बच्चे के ऊपर से पांव उठा लेता है। उसको किसने बताया बच्चे पर रहम करना? ये मेरे रब ने बताया। एक हिस्से का अगर ये फैज़ान है, सोचो 99 से उसे अपने पास रखे हैं तो कितना अपने बंदों पर रहम करम। मैंने सिफत मुंतकिम को भी पढ़ा, वो बड़ा सख्त है, वो बड़ा इंतकाम वाला है। मैंने रब की सिफत जब्बारी को भी पढ़ा, मैंने सिफत कहारी को भी देखा, बड़ा डाढ़ा है, बड़ा सख्त है, वो पकड़े कोई छोड़ा नहीं सकता। वो इंतकाम ले तो बस्तियों की बस्तियां सेकंडों में उसने तबाह बर्बाद करके रख दी। ये कुरान है, इसमें कौमों के किसस भी मौजूद है, सेकंड में आने वाहिद में, हत्ता कि उनको खाते हुए खाना वो नवाला खा भी ना सके, तबाह बर्बाद हो गए। वो इतना सख्त है, इतना डाढ़ा है, इतना जब्बार है। सारा कुछ पढ़ पढ़ के मैं यहाँ पहुंचा। खुदा की इज्जत की कसम, वो मुंतकिम भी है, माना मुंतकिम है, वो जब्बारी भी है, कोई शक नहीं वो जब्बार है। खुदा की इज्जत की कसम, इन सारी शानों से बड़ी शान कुरान कहता है वो रहमती वसीअत कुल्ल शै। फरमाया हाँ मफहूमी अंदाज ये है, जब्बार भी है, कहार भी है, लेकिन वो जितना बड़ा राहिम है, उसकी रहमत हर चीज को घेरे में रही है। उसकी रहमत से बड़ी कोई शय नहीं। जन्नत तो की बात करते हो, मैं आज एक और बात पढ़ाऊं, शायद आपने कहीं पढ़ी सुनी हो। जन्नत का टिकट आपको तभी मिल जाता है जब आप कलिमा पढ़ लेते हैं। कभी सुना ये? सुन जाए, सीने ठंडे करें, हम करें, मुसलमान हैं हम, मुस्तफा करीब की उम्मती हैं। जन्नत ये करो तो वो करो, बाद में मिले। जब आप कलिमा पढ़ लेते हैं जन्नत आपको मिल चुकी है। कितने दलाइल चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। वो अपने मोमिन बंधु से कितना प्यार करता है, पता है कि खुदा की कसम रोना आता।
ہم یہ کریں گے جنت. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مر نہ جائے رجی اس عطا پر. یہ قرآن میرے ہاتھ میں. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے. مولا کیا؟ فرمایا ان کے مالوں اور جانوں کے بدلے رب نے جنت کا سودا کر لیا. سودا ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے اس مضمون کو جب پڑھا خدا کی قسم جی کرتا ہے رب کی اسی بات پر مر مٹے. کیا مطلب؟ کیا آپ سمجھے نہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین کہتے ہیں میں نے اپنے مومنوں سے جنت کا سودا کر لیا ہے. مولا کس بدلے میں؟ کہا ان کی جانوں کے بدلے میں، مال کے بدلے میں. میرے قابل احترام بزرگوں بھائیوں سوچو ذرا، جان ہمیں دی کس نے؟ یہ تو ہماری ہے نہیں. مال ہمیں دیا کس نے؟ اس سے بڑی عطا اگر کوئی ہے مجھے بھی بتا دو. جان بھی خود دی ہے، مال بھی خود دیا ہے. پھر کہتا ہے میں نے ان بندوں سے جان و مال کے بدلے میں جنت کا سودا کیا. اللہ مفہومی تو یہ بنتا ہے کہ میں نے انہیں مفت میں جنت دے دی. میں نے دوسری آیت وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا. اب آپ سوچیں گے اگلا سوال حضرت صاحب جب اگر اس نے دے دیا تو مسلمان دوزخ پھر کیوں جائیں گے؟ سوال تو آتا ہے نا. بولیے. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جب کلمہ پڑھا تو جنت کیا آپ کو بولیے مل چکی. اب آپ پوچھیں گے تو پھر دوزخ مسلمان کیوں جائیں گے؟ دوزخ جائیں گے خود اپنے کالے کرتوت سے. مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے وہ اس نے دوزخ مومن کے لیے نہیں بنائی. میرا چیلنج ہے استغفر اللہ العظیم. دوزخ جو ہے کافروں کے لیے بنی ہے. دوزخ کی بناوٹ جو ہے وہ بنی کافروں، مشرکوں، غداروں، گستاخوں کے لیے ہے. مومن کے لیے دوزخ نہیں بنائی، مومن کے لیے جنت بنائی ہے. وعدہ بھی کر چکا، سودا بھی کر چکا. آپ پوچھیں گے حضرت پھر دوزخ مسلمان کیوں جائیں گے؟ دوزخ مسلمان اس وعدے کو توڑ کر خود بدعمالیاں کر کے دوزخ کی طرف جائیں گے. وہ نہیں بیچتا، وہ کبھی راضی نہیں. خدا کی عزت کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے. رب اس بات پر راضی نہیں ہے میرا کوئی بندہ دوزخ جائے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. مفہوم یہ ہے کہ میں نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ ایمان والے. قرآن میرے ہاتھ میں ہے. ایک لفظ بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ رب چاہ رہا ہو کہ میرا بندہ دوزخ میں جائے. نہیں، وہ کہتا ہے جتنے گناہ کر لیے، ابے روح ابھی نکل رہی ہے. وہ پروسیس جب شروع ہو جائے نکلنے والی نکل رہی ہے، اس سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لے تب بھی رب معاف کر دے. کیا گناہ اور کیا ہماری اوقات. ایک شرط ہے ایمان صحیح ہو، سارا کچھ آپ کی جولی میں. ایک شرط ضرور ہے، بے ایمان کے لیے نہ دنیا کی نعمت ہے نہ آخرت. میرا سارا زور سالوں سے اس بات پر ہے لوگوں، اعمال بعد کی بات ہے، اپنے ایمان کی خبر لو. ایمان بھی سفارش کرے گا، والدین کے صدقے بھی لوگ جنت جائیں گے. نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ سب سے بڑی شفاعت آپ کی ہوگی. اور کچھ تو لوگ ایسے ہوں گے جنہیں رب خود اپنے فضل کرم سے دوزخ سے نکال کر جنت میں جائے گا. کچھ حضرات صحابہ کرام کے صدقے سے جائیں گے، کچھ کی شفاعت حضرات اہل بیت احسان کریں گے، کچھ کی شفاعت حضرات اولیاء کاملین کریں گے. مانا کیا؟ سمجھ کیا آئی؟ سمجھ آئی لوگوں؟ ابھی تک رب کی رحمت کو نہیں سمجھے. وہ کہتا ہے یہ کر لو تو معاف کر دوں گا، وہ کر لو تو معاف کر دوں گا. ارے جنت کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو. جنت تو اتنی آسان ہے، کہا تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کوئی مشکل ہے کیا؟ کوئی مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اس نے جنت دے دی، سودا کر لیا. اس سودے پر قائم رہو. آج کا یہ پیغام ہے، اس سودے پر قائم رہو. ایمان کا سودا ہم نے جنت سے اپنی جان مال کے بدلے میں رب العالمین سے کر لیا ہے. اس پر قائم رہو. خدا کی عزت کی قسم آپ کے لیے جنت تیار ہے، دوزخ جانے کا سوال ہی کوئی نہیں.
اگر ہم اپنی بدعمالیوں کے سبب چلے بھی گئے تو رب العالمین مغفرت کرے گا۔ ایک تو یہ بات ہے حسن خلق، اور ذکر کیا کریں لوگوں، ذکر کیا ہوا آئے گا نہیں جائے گا۔ یہ جو مجلس میں بیٹھتے ہیں کبھی سوچا اس مجلس کا حال کیا ہے؟ میں نے ذکر پر 50 سے زائد مقامات قرآن مجید سے اسٹڈی کیے، ذکر کے بارے میں مختلف حوالوں سے، اور حدیث مبارکہ کو دیکھی تو میں نے کہا مولا اسی پر تو جان بندہ دینے پہ آئے۔ فرمایا ہم گناہگار بندے کسی قابل نہیں ہیں، اختتام کی طرف جا رہے ہیں، کسی قابل نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر کرو تو نوازتا کتنا ہے یہ ذرا سوچنا۔ ایک تو حدیث کا مفہوم ہے اگر کوئی مجھے جی میں یاد کرے میں بھی اسے جی میں یاد کرتا ہوں، کوئی مجھے مجلس میں یاد کرے میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ ارے ہم بندوں کی محفل میں اسے یاد کرتے وہ فرشتوں کی مجلس سجا کر ہمیں یاد کرتا ہوں۔ ذکر کا اپنا انداز ہے، اور آگے بہت مزے کی بات ہے۔ فرمایا جو کوئی میری طرف چل کر آتا ہے نا تو میری رحمت توڑ کر اس کی طرف جاتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، حدیث پاک ہے، فرمایا جب یہ بندے ذکر کر رہے ہوتے ہیں انا معہو حین ذکرنی، خدا کی قسم اس لفظ پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ہم گناہوں سے اترے پتھرے گناہگار، ہماری کیا اوقات ہے۔ فرمایا پھر بھی جب بندے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، حدیث پاک کے لفظ ہے، فرمایا انا معہو، میں ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قاسم جاری رہے گا۔ بس یہی پیغام ہے۔ کہا کیا میں ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اس نے تو فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی۔ ہم غافل ہیں، ہم نے دین نہیں صحیح پڑھا، ہم سنی سنائی باتیں لیے پھرتے ہیں، اور میں سنی سنائی بات کرنے کا بالکل قائل نہیں ہوں، نہ مانتا ہوں نہ کرتا ہوں۔ جس بات پر مکمل تحقیق کے بعد کانفیڈنس نہ ہو وہ بات کرنے کا قائل ہی نہیں۔ کچھ تو فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے وہ زمین میں پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں۔ جب ذکر کی محفل ملتی ہے، مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں تو بالکل حدیث پاک کے مطابق فرشتے اوپر آ کر سایہ فگن ہوتے ہیں، اوپر آ کر سایہ کرتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، ڈائری لیتے ہیں، سارا کچھ لکھتے ہیں، لکھ کر بورڈ لے جاتے ہیں۔ جب اوپر جاتے ہیں اب جانتا نہیں ہے کیا سارا کچھ نظام دیکھیے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اوپر جاتے ہیں۔ جا کر سے آئے ہو مفہومی انداز ہے، جی وہاں گئے تھے۔ اگر اس محفل کی بات کروں تو درست ہے کہ سر لے گئے تھے، تو کیا ہو رہا تھا؟ وہ بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، اچھا پھر کیا ہو رہا تھا؟ جی وہ مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے ہمارے وکیل بن کر کہتے ہیں، ڈائری لے جا کر اوپر رب سے بات کرتے ہیں، مولا وہ تجھ سے مغفرت مانگ رہے تھے۔ رب کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے یہ کسی مولوی پیر کی بات ہی نہیں ہے، کمزور بات کا قائل ہی نہیں ہو، بخش دیا ہے، چلو جی بخش دیا ہے۔ یہ میرے بزرگ قابل احترام ہے، یہ اچھے لوگ سارے، میں کسی پر بدگمانی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، ہر کسی کو اچھا گمان کرتا ہوں، سارے مجھ سے بہتر ہیں۔ فرشتوں کی جو بات وہ کہہ رہا ہوں، کہتے ان میں ایک تو ایسا بھی تھا جو تو ذکر کی نیت سے آیا نہیں تھا، جو تو اس ارادے سے آیا نہیں تھا، وہ تو ایویں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ تو چل کر مسلم آباد سے آئے ہیں، کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے، یہ نیت ارادہ کر کے آئے ہیں۔ ہم خواجگان نقشبند مولا شریف کے عرس میں جا رہے ہیں، یہ تو نیت کر کے آپ لوگ آئے ہوں، قابل احترام ہو۔ فرشتے جو کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں، کہتے ہیں ایک تو آیا تھا اس نیت سے نہیں آیا تھا، نہ ذکر کرنے آیا نہ ذکر کرنے بیٹھا، وہ فقط شامل تھا۔ مولا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب آتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اسے نہیں بتا دیا۔ اب اسے بخشنے کی وجہ کیا ہے وہ سنیے، اسے بخشنے کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے لا یشقا بہم جلیسہم، وجہ بھی بتا دی، کہا ان کی مجلس میں بیٹھنے والے کو بھی میں بدبخت نہیں کرتا، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اسے بھی۔ اس مجلس کا پوچھتے ہو، اس کا حال تو فرشتے سکینہ نازل ہوتی ہے، رب کہتا ہے میں ساتھ ہوتا ہوں۔ اس مجلس کا پوچھتے ہو جو ارادہ کر کے آپ لوگ آئے ہو، آپ کو تو ہر قدم پر نیکیاں ملے گی، ثواب ملے گا۔ کوئی ایویں چل کر کھانے کے لیے یا دیکھنے کے لیے آ گیا، یا چلتے پھرتے اگر بیٹھ گیا، خدا کی عزت کی قسم جب میں نے حدیث پڑھی وہاں پر کوئی سوال اگلا نہیں تھا، یار قربان نہ جاؤ رب العالمین کے نام پر، کوئی اگلا سوال نہیں کیا رب نے، کوئی سوال نہیں کیا۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ یہ میں آ گیا، اب کوئی اور جرا نہیں کی کہ یہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہا، کوئی بات تکلیف سنی نہیں۔ مفہوم یہ ہے فرشتوں وہ میرا بندہ ہے، تمہیں کیا لگے؟ مفہوم کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، وہ میرا بندہ ہے، آ ہی گیا ہے ان کی
مجلس میں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کی محفل سجائے بیٹھے، وہ ان میں آنے والے کو بھی محروم نہیں کرنا، میں نے اسے بھی کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. یہ وہ مجلس ہیں جن پر سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتیوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ڈیوٹیاں ان مجلسوں میں آنے کی جہاں رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ذکر کی جو محفل ہوتی ہے اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے. رب العالمین خود وہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی فرمایا حین ذکرنی انا معہ، جب یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. اس سے بڑا فیض اور کیا چاہیے، اس سے بڑا فیض کیا چاہتے ہو؟ اور کہو مولا شریف کا ہم ذکر نہ کریں، مولا شریف کا ذکر نہ کریں. ہمیں بتایا کس نے؟ سچے دل سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو یہ ذکر لا الہ الا اللہ کا میں بتایا کس نے؟ بولیے نا جی. میرے باپ دادا بھی خلیفہ، آپ یہ مولا شریف کی جماعت، یہ سرلے میرے کے پتر سرکار، آپ کو بتایا کس نے؟ یہ اسے گا نہیں پڑی میں بیٹھ کر خواجگان نقشبند مولا شریف حضور خواجہ قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان میں ہی تو بتایا. اور میں ایسی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں جس پر تحقیق کر کے کسی نتیجے پر نہ پہنچوں. میں نے کہا یار یہ اتنا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ یہ اتنا ذکر سے ملتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا ذکر سے ملتا کیا ہے؟ جب آیات کی سٹڈی کی، اللہ اکبر، 50 سے زائد مقامات دیکھے قرآن اور حدیث میں سے، میں نے کہا اللہ اکبر، جو ذکر سے ملتا ہے یہ تو جہاد سے بھی نہیں ملتا، یہ تو ایسا کچھ ملتا ہے. وہ تو کہتا ہے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا کر یہ تو انہیں تو کے اندر بیٹھنے والوں کو بھی معاف کر رہا ہے. سبحان اللہ، ذکر کی کتنی اور قرآن نہیں ہے فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اس سے بڑا کچھ کیسے کرتے ہو؟ اپنی شان کے لائے وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. خدا کی عزت کی قسم پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دوزخ جائے، کبھی نہیں چاہتا، کبھی نہیں چاہتا. چونکہ وقت بہت ہو گیا، کبھی نہیں چاہتا میرا بندہ دوزخ جائے. اسی لیے اچھا بندہ مر بھی گیا نا، اور توجہ، چلو اپنے اعمال نہیں کر سکا، ورنہ کہتا یہ کر لو تو معاف کر دوں گا، وہ کر لو معاف کر دوں گا. خدا کی عزت کی قسم جو دین میں نے پڑھا ہے، جسے سمجھا ہے، آپ مر بھی جائیں، اعمال سیدھے نہ بھی کر جائیں، مر جائے ایک جھلتا ایمان صحیح ہو، یہ دین چارپائی پر پڑے ہوئے مردہ کو بھی محروم نہیں کرتا. جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ کوئی مولوی کائنات کا پوری دنیا کا مجھے بتا دے، اس کا کوئی جواب اور نہیں ہے. جنازہ پڑھنا فقط بخشش و مغفرت کا وسیلہ، بہانہ، ذریعہ، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. مسلمان کا پروٹوکول ہے. ارے وہ چارپائی پر پڑا ہوا بھی محروم نہیں ہے. آپ تو سانسیں لینے والے، چلنے پھرنے والے، آپ تو محفلوں میں بھی جاتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، مانتے بھی ہو. خدا کی قسم یہ دین اتنا بڑا ہے، اتنا اسے سمجھنے کے لیے جگر گردہ چاہیے، فہم عقل چاہیے، رب کی توفیق چاہیے، مصطفیٰ کا کرم چاہیے، ورنہ سمجھ نہیں آتا. جو مجھے سمجھ آئی ہے، آپ تو زندہ ہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں چارپائی پر پڑا ہوا بھی محروم نہیں ہے. جسم پتھر جسم مطلق کی طرح نہیں ہے، چارپائی پر پڑے ہوئے شخص کا یہ حال ہے. فرمایا 40 لا یشرکون باللہ شیئا، 40 مومن بندے جو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، اگر کسی مومن کا جنازہ پڑے سفارش کر لے، اللہ ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے اسے معاف کر دے. اب یہ چارپائی کیا بولیے جی، اس نے کچھ کیا؟ آپ لوگوں نے کیا. یہ دین چارپائی والا مر گیا نا، کہتے مر گیا، وہ ابھی نہیں مرا، وہ تو مر جاتا ہی ہے نا، شروع تو چلی گئی. لیکن فیض کرم مہربانی، ایک تو یہ 40 مومن بندے جو شریک نہ ٹھہراتے وہ جنازہ وہ پڑھ رہے ہیں، رب بخشی سے رہا. اور کیا چاہیے؟ اس طرح پھر اور بھی فگر آئے ہیں احادیث مبارکہ میں، حتیٰ کہ اگر کوئی یہ وصیت کر جائے اپنے بچے کو، چھوٹا بچہ ہو یا بھی پیدا ہونے والا ہو، اپنی گھر والی کو کہ یہ اگر بڑا ہو جائے اسے مدرسے میں چھوڑ دینا. میں نے ایک مقام یہ بھی پڑھ رکھا ہے، کہا کہ جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے، پوچھتا ہے بندہ کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ وصیت کر گیا تھا کہ بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنانا. وہ جنت میں شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے، سوال کرتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ کہا تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، یہاں درجہ بلند کر دیا. ادھر وہ میری طرف لگا ہے، ادھر میں نے تجھے معاف کیا.
کچھ کر کے تو جائے نا. مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ سارا 100% منقطع نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. فرض واجبات یہ واجبی صدقات نماز فرضی یہ ختم ہو جاتی ہیں, ایصال ثواب پھر بھی جاری رہتا ہے. جو سیاست کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله, جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاثه, مگر 3 کے یہ اعمال مرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتے. مولا کیا او ولد صالح يدعو له, یہ دعا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ بس دعا کرنے والے. یہ دعا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ دعا بھی عبادت ہے اور دعا مختلف بات ہے, عبادات کا مرض ہے. فرمایا 3 جاری رہتے ہیں. بولا وہ کون سے؟ کہا ولد صالح, ایک شرط کہ اولاد نیک ہو اور فقط نیک کا بھی فائدہ نہیں, یدعو لہو, وہ اس کے لیے دعا بھی کرتی ہو, اس کو جنت میں ثواب ملتا ہے. او علم ينتفع به, یا ایسا علم پڑھا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ مر گیا قبر میں چلا گیا, لوگ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں, اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. تیسرا وہ جو صدقہ جاریہ کر گیا, وہ چلا گیا قبر میں بھی ثواب ملتا ہے. میں نے کہا نا وہ بندوں پر بہت مہربان ہے, زندگی میں تو مہربانی کرتا ہی کرتا ہے. وہ مرنے کے بعد بھی آپ کسی قبرستان میں سے گزرے, میں نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے خدا کی عزت کی قسم, آپ کسی قبرستان میں سے گزرے, رب کا کلام پڑھ کر درود استغفار پڑھ کر دعا کریں. ایسا بھی ہوتا ہے ایک مرتبہ کل شریف بھی پڑھ کر اگر پڑھ کر آپ دعا کر لیں, خدا کی عزت کی قسم سارے قبرستان بند. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے, کچھ تو کر لو, کچھ تو کر لو, کچھ تو کر لو. چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے میں سب آنے والوں کو آپ میرے سر کا تاج ہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن ہاتھ میں رکھ کر کہتا ہوں, کبھی یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی, غلطی اللہ معاف کرے, خطا ہو سکتی ہے, بھول ہو سکتی ہے. کبھی یہ نہیں سوچا میں کسی سے بہتر ہوں, خدا کی عزت کی قسم کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ 3 ٹنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہوں, یہ کرتا رہوں گا. دعا کیا کرے آپ کی بستی کا یہ فیضان ہے, مت دیکھا کرے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. آپ کا اپنا پروگرام ہے, بس پتہ لگے. یہ میرے جوان کافی سارے ہمارے سکول کے بھی کچھ احباب ادھر ادھر کے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. بزرگ میرے, ان کے تو میرے سر کا تاج ہے. خود آیا کریں, کچھ بیماری وغیرہ اس مرتبہ ہو گئی تھی تو اتنا زیادہ نہیں وہ کر سکے. انشاءاللہ تعالی یہ ہوتا رہے گا. یہ صرف میرا نہیں ہے, یہ آپ سب کا ہے. یہ آپ کو آگے جب جائیں گے نا نامہ اعمال میں, تب پتہ لگے گا کہ 1 سیکنڈ بھی رب کے ذکر میں بیٹھنے کا فیض کیا ہے. یہ تب ڈھونڈو گے نا جب, تب پھر یاد آئیں گی میری یہ باتیں. اس وقت جب سب بھاگ رہے ہوں گے, رب کی محفل میں بیٹھا ہوا شخص, اس کی ذکر کی محفل میں بیٹھا ہوا شخص کبھی محروم نہیں ہوتا. آئیں جی اب دعا کرتے ہیں. سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں. پوری موڑا شریف کی ٹیم جتنی بھی ہے, نام لو تو وقت لگے گا. یہ مہرلے کے بزرگ ہیں, سرلے کے بزرگ ہیں, وہ کھوکھرال مسلم آباد کوڑی والے, پتل شیر خان والے, ادھر ادھر والے ہیں, جو پیدل جایا کرتے تھے. ہم سے وہ بہتر, ہمارے باپ دادا ہم سے بہت بہتر تھے. میں ینگ جنریشن کو بھی انڈیکیٹ کرتے ہوئے کہوں گا, اگلے معاشرے کو تم نے سنوارنا ہے, ہم نے سنوارنا ہے. تو اپنے آپ کو سیدھا کریں, اخلاق حسنہ پیدا کریں, بڑے کے ساتھ بولنے کی تمیز رکھیں. بد اخلاق شخص حضور کے نزدیک بھی نہیں جائے گا. جتنا آپ کا اخلاق حسن ہوگا, رب اتنا آپ کو نوازے گا. میں حدیث میں پڑھ چکا. تو دعا میں بھی انشاءاللہ سب کو شامل کریں گے. جو لوگ ہماری موڑا شریف کی ٹیم, خواجگان نقشبند موڑا شریف, اور سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں. اب شجرہ شریف کے بعد دعا کرتے ہیں.